बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब जवाहरुल बहार जिल्द नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। पीर के दिन विसाल शरीफ। इस पर इजमा है कि विसाल शरीफ पीर के दिन हुआ, बुध के दिन दफन हुए। इसमें उलमा का इख्तलाफ है और महल दफन में इब्न असाकिर ने अबू ज़ुएब हज़ल से बयान किया है। उन्होंने फरमाया, हमें यह खबर पहुंची कि आप बीमार हैं। घर वालों ने मौत का ख़तरा महसूस किया तो रात को बेदार रहे और सुबह तुलू होने के करीब सो गए तो हातिफ गैबी ने निदा दी। तर्जुमा, मौत आ गई जब आपने खजूरों, मदीना मुनव्वरा और किला में बैठने की जगह यानी शाम में इस्लाम को फैलाया। तर्जुमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हमारी आंखें खून के आंसू बहाती हैं। मैं घबरा उठा, आसमान की तरफ सिर्फ बाद अज 1 बजे सितारे को देखा तो मुझे मालूम हो गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन फौत हो चुके हैं। तो अहले मदीना चीखते पुकारते हुए आए जैसे हाजी लोग एहराम बांधते वक्त तलबीब बुलंद आवाज से पुकारते हैं। बस मैंने कहा, ठहर जा। तो कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत अच्छा मरसिया कहा है। तर्जुमा, तो देखने वालों की आंख स्याही है, आंख तुझ पर मुश्तबा हो गई, मालूम नहीं कर सकी। जो तेरे बाद मरना चाहे मर जाए, बस लाजिम है तुझ पर कि मुख्तात रहूं मैं। अबू दाऊद और हाकिम अबू दाऊद इस रिवायत को सही कहा है कि हज़रत अली से रिवायत है कि मैंने आपको गुस्ल दिया, बस मैंने देखना चाहा तो मुर्दों से निकलता है तो कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ यही कि जिंदगी पाक साफ और मौत भी पाक और साफ थी। इब्न साद की रिवायत में है कि आपसे ऐसी खुशबू महक रही थी जैसे कभी नहीं महकी। इब्न माजा ने हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि जब आपकी गुस्ल शरीफ से मंगल के रोज फारिग हुए तो चटाई पर लिटा कर घर में रखा गया। लोग जमात दर जमात दाखिल होकर सलात पढ़ते रहे। मर्दों के फारिग होने के बाद औरतें ग्रोह दर ग्रोह दाखिल होकर सलात पढ़ती रहीं। फिर इसी तरह बच्चे दाखिल हुए। किसी ने इमामत नहीं कराई। एक रिवायत है कि सबसे कबल मलाइका ने ग्रोह दर ग्रोह आकर सलात पढ़ी, फिर अहले बैत, फिर आम लोग, फिर आखिर में औरतें। सब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे अनवर में बिस्तरे वाली जगह में दफन हुए तो हज़रत सईदा फातिमा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ लाई और फरमाया, तुम्हारे नफूस कैसे पाक होंगे? तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने हाथों से मिट्टी डाल रहे हो। फिर कब्र अनवर से मिट्टी उठाकर अपनी आंखों पर रखी और ये अशार पढ़े। तर्जुमा, अहमद मुख्तार की तुरुबत सूंघने वाले पर लाजिम है उसके बाद रहते वक्त तक कोई चीज ना सूंघे। मुझ पर इतने मसाइब नाजिल हुए, अगर वो दोनों पे नाजिल हों तो रात, अगर वो दिनों पर नाजिल हों तो वो रात में बदल जाएं। दारमी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो दिन जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हमारे पास तशरीफ लाए, उस दिन से ज्यादा हसीन और रोशन तरीन दिन मैंने कभी नहीं देखा। और जिस दिन आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ उससे ज्यादा तारीक और कभी नहीं देखा। तिरमिज़ी में भी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जिस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए उस दिन ने हर चीज को रोशन कर दिया। जिस दिन में आपका इंतकाल हुआ उसने हर शय को तारीक कर दिया। जब हम आपको दफन कर रहे थे तो हमने अपने हाथों को नहीं झाड़ा, हत्ता कि हमारे दिलों ने इनकार किया। आखिरत में फजीलत व शान मुस्तफ़ा, जैसा कि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाए खल्क में फजीलत रखते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में सबसे अव्वल आपकी तख्लीक हुई। आलम ज़र आलम अरवाह में अलस्तु बिरब्बिकुम का सबसे पहले जवाब देते हुए बाला कहा। ऐसे ही आखिरत में सबसे बुजुर्ग तर होंगे, सबसे पहले आपकी कब्र अनवर खुलेगी। सबसे पहले सिफारिश करने वाले और जिनकी सिफारिश पहले कबूल होगी वो आपकी ज़ात मुकद्दस है। सबसे पहले आपको सजदे की इजाज़त होगी। सबसे पहले खालिक़ कायनात की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। सबसे पहले आपकी उम्मत का हिसाब होगा। सबसे कबल आपकी उम्मत को पुल सरात से गुजरने और जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त होगी। जो तहाइफ और इनामात मिलेंगे उनका शुमार नहीं हो सकता, इसीलिए सवार हो उठेंगे और मुकाम महमूद पर फाइज होंगे। लवाल हम्द के तहत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया होंगे। आपकी खसूसियात में से अर्श के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा करना है। सजदा की हालत में अल्लाह ताला की वो हम्द व सना करेंगे जो पहले ना किसी ने की है और ना बाद में कोई कर सकेगा। आपको रब्बुल आलमीन का खसूसी कुर्ब हासिल होगा और खालिक़ कायनात फरमाएगा,
ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سجدہ سے سر اٹھائیے، کیسے آپ کی بات کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ دیدار خداوندی سے بڑھ کر کوئی منزلت نہیں، اسی لیے آپ بار بار سفارش کریں گے اور دوبارہ سہ بارہ سجدہ کریں گے، اور اس میں نئی سے نئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے جو نہ کسی نے کی ہے اور نہ کرے گا۔ اور سجدے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے سے سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ آپ عرش کے داہنی طرف کھڑے ہوں گے، اسی لیے آپ عرش کی داہنی جانب کھڑے ہوں گے جہاں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، اور اس میں اگلے پچھلے غبط کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے مابین شہادت دیں گے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی امت کو توحید و رسالت کی تبلیغ کی ہے۔ اسی سے ثابت ہے کہ آپ عرش کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے جہاں کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور تمام اولین و آخرین اس پر غبط کریں گے۔ آپ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے اختلاف میں شہادت دیں گے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو تبلیغ کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام آپ سے شفاعت و سفارش کریں تاکہ غم اور عرصہ دراز تک ٹھہرنے سے نجات حاصل ہو، اور آپ ایسی قوم کی سفارش فرمائیں گے جنہیں جہنم کا حکم دیا جا چکا ہوگا۔ حوض: امام بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کی مسافت 1 ماہ ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گے، جو ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ قرطبی نے مفہم میں بیان کیا ہے کہ جس پر کہ ہر مکلف انسان کو ہر عمل کرنا اور اس کی تصدیق لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حوض کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اس کے نام، صفات اور پینے کی تصریح احادیث صحیحہ مشہورہ میں ہے، جن سے علم یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سے چند زائد صحابہ کرام نے روایت کیا، جن میں 20 سے کچھ زائد صحابہ سے صحیحین میں روایت موجود ہے۔ اسی تعداد میں صحابہ سے تابعین نے روایت کیا، تابعین سے کئی گنا زائد تبع تابعین نے روایت کیا، اسی طرح بعد والوں نے، اور اس کے ثبوت پر اہل سنت کے سلف و خلف کا اجماع ہے۔ احادیث حوض میں سے مسلم کی روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: حوض پر میری امت میرے پاس آئے گی، میں لوگوں کو اس سے روکتا رہوں گا جیسے آدمی اپنے اونٹ سے روکتا ہے اور اس کے چارے کا انتظام کرتا ہے۔ ہم نے عرض کیا: آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ آپ نے کہا: ہاں تم میں علامات موجود ہوں گی جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہوں گی۔ تم میرے پاس حوض پر ایسی حالت میں آؤ گے کہ آثار وضو یعنی اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ کوثر کے بارے میں مسلم وغیرہ نے انس سے روایت کیا ہے کہ ایک روز مسجد میں آقا علیہ السلام ہم میں موجود تھے، اچانک آپ پر اونگ طاری ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ تو آپ نے فرمایا: ابھی مجھ پر سورہ نازل ہوئی ہے، اور سورہ کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ پھر فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا: تحقیق میں وہ ایک نہر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شب معراج میرا آسمان پر ایک نہر سے گزر ہوا جس کے کنارے جوف دار لولو کے کبے یعنی موتیوں کے کبے ہیں۔ تو میں نے کہا: اے جبریل، یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواباً عرض کیا: یہ کوثر ہے۔ امام قسطلانی نے کوثر سے متعلق بہت سی احادیث کا ذکر کیا ہے، آخر میں فرمایا کہ حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، کثیر ائمہ حدیث کے نزدیک حدیث کوثر متواتر حدیث سے ہے جو علم یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح حدیث حوض بھی مفید علم یقین اور متواتر حدیث ہے۔ تمام مومنین آپ کی شفاعت سے ہی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ آپ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی شفاعت لوگوں کی بلندی درجات کے لیے بھی ہوگی۔ آپ صاحب وسیلہ ہیں، وسیلہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے جس پر آپ کے سوا کوئی فائز نہیں ہو سکے گا۔
جس سے اللہ تعالیٰ اہل محشر اور اولین و آخرین اور ملائکہ کے روبرو آپ کی تعظیم و تکریم اور جلالت شان کا اظہار فرمائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ علامہ قسطلانی نے بہت سی روایات اور حدیث کا ذکر کیا ہے کہ اول من تنشق الارض، سب سے پہلے آپ کی قبر انور کھلے گی، وَإِنَّهُ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَإِنَّهُ حَامِلُ لَوَ الْحَمْدِ تَخْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ، آپ تمام اولاد آدم کے سردار اور آپ ہی لوا حمد کے اٹھانے والے ہوں گے جس کے نیچے حضرت آدم اور دیگر تمام لوگ ہوں گے۔ دارمی، ترمذی اور بہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ترجمہ: لوگوں میں سب سے پہلا شخص میں ہوں جب وہ قبروں سے نکالے جائیں گے، اور میں ان کا قائد ہوں گا جب وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، اور میں ان کا خطیب ہوں گا جب وہ خاموش ہوں گے، اور میں شفیع ہوں گا جب وہ رد کر دیے جائیں گے، اور میں ان کو بشارت دینے والا ہوں گا جب وہ تعظیم و تکریم سے مایوس و نا امید ہوں گے۔ اس دن چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور لوا الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولاد آدم سے زیادہ محترم و مکرم ہوں۔ میرے گرد ہزار خادم ایسے خلقہ باندھے ہوں گے گویا وہ مروارید ناصفتہ یا بکھرے موتی ہیں۔ ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، سب سے پہلا شخص میں ہوں جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی، تو جنتی حلا پہنایا جاؤں گا، پھر عرش کی داہنی جانب کھڑا ہوں گا جہاں میرے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ ترمذی نے انس کی روایت ذکر کر کے اسے حسن کہا ہے کہ حضرت انس نے کہا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے روز محشر شفاعت کریں۔ آپ نے فرمایا میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو عرض کیا، آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو فرمایا پہلے مجھے پل صراط کے پاس تلاش کرنا۔ عرض کیا اگر وہاں نہ پاؤں تو فرمایا میزان کے پاس۔ میں عرض گزار ہوا اگر وہاں بھی نہ پا سکوں تو فرمایا حوض کے پاس ہوں گا۔ ان تین مقامات کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ فضیلت شفاعت اور مقام محمود۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت اور مقام محمود کی فضیلت سے نوازا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ: ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا۔ مفسرین اس پر متفق ہیں۔ آسا کا کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بمعنی وجوب کے ہے۔ مقام محمود کی تفسیر میں راجہ کول امام رازی نے کہا، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ مقام شفاعت ہے۔ اس معنی کی تائید میں اخبار صحیحہ وارد موجود ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا، آپ سے مقام محمود کے بارے دریافت کیا گیا تو فرمایا وہ شفاعت ہے۔ سب سے قبل آپ گفتگو کریں گے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا، سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا اور آپ پڑھیں گے۔ ترجمہ: اے رب، میں تیرے پاس بار بار حاضر ہوں، تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، شر کو تیری طرف راہ نہیں، ہدایت یافتہ وہی ہے جسے تو نے ہدایت دی، تیرا بندہ تیرے حضور حاضر ہے اور تیرے ساتھ اور تیری طرف تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تو برکت والا اور بلند ہے، ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اے بیت کے رب۔ شفاعت سے متعلق بہت سی احادیث اور مقام محمود کے متعلق اقوال ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے بخاری و مسلم کی طویل حدیث جو شفاعت عظمیٰ کے متعلق بہت مشہور ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تمام آدمیوں کا سردار ہوں گا روز قیامت، تم جانتے ہو کہ یہ سرداری کیسی ہے۔ الحدیث۔ پھر لوگوں کا غم و علم، شدت و سختی اور اللہ تعالیٰ کے شدت عذاب اور اہل محشر کا اول العظم پیغمبروں کے پاس باری باری جانے کا ذکر فرمایا، اور ہر پیغمبر اپنی خطا و ذنب کا ذکر کر کے فرمائے گا، کسی دوسرے کے پاس جاؤ، اور اپنے بعد والے کی طرف اشارہ کرے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ وہ بھی یوں ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج اتنا غضبناک ہے کہ پہلے ہوا اور نہ کبھی ہوگا، اور وہ ذنب کا ذکر نہیں کریں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جو تمام مخلوق آپ کے پاس آ کر کہے گی۔ ذنب کا مطلب گناہ ہوتا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ذنب بیان پیچھے وہ ذنب کا ذکر نہیں کریں گے۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ نے آپ کے سبب اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے۔ آپ ملاحظہ نہیں فرماتے ہم کس حالت میں ہیں، ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زیر عرش آؤں گا اور رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری زبان پر ایسی حمد و ثنا جاری فرمائے گا جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا جائے گا۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے جو چاہیں گے دیا جائے گا،
شفاعت فرمائیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، امتی یا رب امتی یا رب، اے میرے رب میرے امتی، اے میرے رب میری امت۔ اس کے بعد فرمایا جائے گا، ترجمہ، اپنی امت کے ہر اس شخص کو جس پر حساب کتاب نہیں، جنت کے داہر دروازے سے داخل کر دو، اور جنت کے دیگر دروازوں سے اور لوگ بھی داخل ہونے میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ مسند بزاز کی روایت میں ہے کہ میں پروردگار عالم سے عرض کروں گا، اے میرے رب مخلوق سے حساب لینے میں جلدی فرما۔ انبیاء علیہ السلام کے ذنوب۔ آقا علیہ السلام کا فرمان، انبیاء علیہ السلام عذر میں اپنے اپنے ذنوب کا ذکر کریں گے۔ وہ صورت ذنوب یعنی بظاہر گناہ ہیں، حقیقت میں گناہ نہیں۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، اور بہت سی احادیث شفاعت کا ذکر کیا ہے جن کا ذکر کرنا یہاں ضروری نہیں سمجھتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا، صحابہ کرام کی ایک جماعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ جب ان کے قریب ہوئے تو ان کو طرح طرح کی باتیں کرتے سنا۔ وہ تعجب سے کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے خلیل چنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کر کے کلیم بنایا اور ان سے کلام فرمایا۔ تیسرے نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ چوتھے نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کو سلام کہا اور فرمایا، میں نے تم سب کی باتیں سنی ہیں، تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اسی طرح حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ، اسی طرح حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا صلی اللہ علیہ۔ سب درست ہے تو تم جان لو اور باخبر ہو جاؤ کہ مجھے حبیب اللہ بنایا، اور اس پر فخر نہیں۔ میں روز قیامت لوا الحمد اٹھاؤں گا، یہ فخر نہیں۔ میں اول شافع اور اول مشفع ہوں، اور یہ فخر نہیں۔ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور میں فقراء مومنین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا، اور یہ فخر نہیں۔ اور میں اولین و آخرین میں زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محترم و مکرم ہوں، اور یہ فخر نہیں۔ ذکر مقام، وسیلہ، درجہ، رفیہ، فضیلہ۔ اب رہا جنت میں حضور علیہ السلام کا مقام، وسیلہ، فضیلہ اور درجہ رفیہ، تو مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم وہی کہو جو وہ کہتا ہے، پھر تم مجھ پر درود شریف بھیجو۔ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کو مانگو، کیونکہ جنت میں یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کسی کو زیب دیتا ہے خدا کے بندوں سے بجوز ایک بندے کے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ لہٰذا جو کوئی میرے لیے وسیلے کی دعا مانگتا ہے تو اس کے لیے شفاعت اترتی ہے۔ وسیلہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ منزلت کا نام ہے، اور وہ منزلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور یہی مقام جنت میں حضور کی سکونت کا ہے۔ جنت کا یہ مقام عرش کے بہت قریب ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ عبادت گزار، زیادہ علم والے، سب سے زیادہ خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ کو وہ مقام حاصل ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو، اور وہ یہی مقام ہے۔ اور امت کو وسیلے کی دعا مانگنے کا حکم فرمانا اس لیے ہے کہ اس دعا و سوال کے کرنے والے ثواب جزیل اور زیادتی ایمان حاصل کریں۔ نیز حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منزلت اسباب کے ساتھ مقدر فرمائی ہے۔ امت کا حضور علیہ السلام کے لیے وسیلے کی دعا مانگنا دیگر اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کیونکہ آپ کے دست مبارک پر جو ہدایت و ایمان حاصل ہوا ہے یہ اس کے مقابلے میں ایک شے ہے۔ مقام فضیلت، لیکن طلب مقام فضیلت تو یہ مقام مخلوق پر زائد مرتبہ ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایک منزلت علیحدہ ہو۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔